बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या न माने मगर लगता यूं है कोरोना वायरस अवाम के लिए अजाब और जहमत, जबकि हुक्मरान जमात के लिए रहमत बनकर आया है। हुकूमत के खिलाफ मार्च, एहतजाज, धरने, तहरीके सब मौखर हो गए, जबकि IMF से भी बड़ा रिलीफ मिल गया है। माशी मुश्किलात का शिकार हुकूमत ने मालियाती इदारों से कोरोना वायरस से होने वाले नुकसान की भरपाई का फैसला किया। कोरोना वायरस पर होने वाले अखराजात को IMF ने माली खिसारे में शामिल न करने का फैसला किया। पीर के रोज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 2400 पॉइंट गिर गई, जिससे सरमायाकारों के मजीद अरबों रुपए डूब गए। मुशीर खजाना फीशे के मुताबिक दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों को ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जबकि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट महज 10 से 11% गिर गई। हुकूमत समझती है कि हमारा नुकसान दुनिया के मुकाबले में बहुत कम हो रहा है, यानी मरे को मारे शामदार। हमारी मईशत तो पहले ही डूबी हुई थी, इसलिए हमें इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना दुनिया को कोरोना वायरस से हो रहा है। हुक्मरान जमात को दूसरा फायदा यह हुआ है कि अपोजिशन ने मार्च में एहतियाजी प्रोग्राम की तैयारी कर रखी थी, वो सब मनसूख हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने 19 मार्च को लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से जलसा करना था, जिसमें अहम ऐलानात किए जाने थे, लेकिन अपोजिशन के जलसों तहरीकों को फिलहाल कोरोना वायरस हो चुका है। लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन के साथ महाजराई का महाज खाली नहीं छोड़ा, अब मीडिया के साथ मैच डाल लिया है। आधा मीडिया कोरोना वायरस को रो रहा है, जबकि आधे से ज्यादा मीडिया हुकूमत और नैब की जान को रो रहा है। इसके अलावा आलमी मंडियों में तेल की कीमत बदस्तूर गिर रही है, इसका भी हुकूमत को फायदा है। तेल की कीमतों को भी कोरोना वायरस हो चुका है। बरतानवी ऑयल पीर के रोज $8 फी बैरल गिर गया और इसकी कीमत $30 फी बैरल तक पहुंच गई है। अब कहने वाले तो कहते हैं कि हुकूमत की बहुत सी मुश्किलात कोरोना वायरस ने कम कर दी है। इसके बरक्स अवाम जो पहले ही मुआशी बदहाली, बेरोजगारी का शिकार है, उनकी बदहाली और बेरोजगारी में मजीद इजाफे का खदशा है। कोरोना वायरस की वजह से रोजमर्रा के काम रुक गए हैं और दिहाड़ीदार मजदूरों को खासी मुश्किलात का सामना है, जबकि हुकूमत मौजूदा सिचुएशन को बुनियाद बनाकर मुआशरत की मजीद बदहाली के कई जवाब पैदा कर सकती है। मुल्क भर में शादी ब्याह की तकरीबात और इज्तिमात पर पाबंदी लगने का भी मुकामी मुआशरत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और इस बात का खदशा ये है कि मुआशरत मजीद तबाही का शिकार होगी। राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। वो इस बात पे कमिटेड है, हर तरह से उनका जो नेशनल काज क्लियर और डिफाइंड है कि मीडिया की आज़ादी के बगैर ना कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है। इनका 1001 प्रॉब्लम मैंने लिखा भी है, ठीक है। इनको डे 1 से हालात बदतरीन मिले। शायद ही इतनी कोई बदनसीब हुकूमत हो पाकिस्तान की तारीख में जिन्हें इतने गए गुजरे हालात में हुकूमत वाकई, और जो ये लोगों को आज तक समझा नहीं पाए। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2, होमवर्क इनका सिफर भी नहीं निकला, जिसके लिए यही जाहिर है मुजरिम है उसके। देंगे कि बहुत सारे वुज़रा जो उनसे कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। प्राइवेटली मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो मुझसे कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, पब्लिकली क्यों नहीं कह रहे? वजीर आजम का तो इसमें हाथ नहीं है ना, चेयरमैन नैब ने ये काम किया, पब्लिकली क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि उन सबको पता है कि वजीर आजम नाराज होंगे अगर हमने मीर शकील के अरेस्ट के खिलाफ बात की, जंगजियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ के अरेस्ट के खिलाफ बात की। वजीर आजम बिजनेस कम्युनिटी के अरेस्ट के खिलाफ बात करने पर नहीं नाराज हो रहे थे। देखें, अगर कोई अभी मैं बताऊं, नॉर्मली तो हमारा बहुत ही मजाक उड़ाया जाता है सियासतदानों का, मतलब उसको बहुत ही मतलब है कि अगर कोई सियासतदान भी मास्क पहन के कहीं अपने हल्के में चला गया, उसकी किसी ने तस्वीर खींच ली, तो आप रोजाना टीवी पे दिखाएंगे, देखें सियासतदान को ये हाल है, या किसी की जेब में जो है वो हो। मैं पर्सनली दिखाऊंगी कि देखिए कितनी अच्छी तरीके से हिफाजत करे, अपनी भी अपने इर्द गिर्द लोगों से भी। मैं पर्सनल मैं ये तस्वीर अगर मेरे पास हो। रफ्तार हमारी अच्छी नहीं थी, उस पर सारा असर पड़ेगा। शादी हॉल्स बंद हैं, मैरिजेस जो हैं वो बंद हो गए हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा, अंडों वाला कारोबार पे फर्क पड़ेगा। जो हॉट मनी आई थी जिसके वो चर्चे वो पहले होते रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा की वजह से बाहर से वो जल्दबाजी में वो एक शॉर्ट टर्म जो पैसा आता है
اور سب سے پہلے کرونا وائرس کی بات کریں گے۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد 1,53,000 تک پہنچ گئی، جبکہ کرونا وائرس سے دنیا کے 151 ممالک میں اب تک 5,835 افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں، 76,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ تعداد اب تک اطلاعات کے مطابق 94 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس سے چین میں مزید 14 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس کے بعد کرونا وائرس سے متاثرہ افراد سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چین میں 3,213 ہو گئی ہے، جبکہ چین میں 24 گھنٹوں میں 16 نئے کیسز سامنے ہیں۔ اٹلی میں مریضوں کی تعداد 25,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,809 ہو چکی ہے۔ ایران میں مریضوں کی تعداد 14,000 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹے میں اٹلی اور ایران میں بالترتیب 368 اور 113 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایران میں آیت اللہ بدخائی سمیت 113 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کراچی میں کرونا وائرس کے مزید 50 مریض سامنے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 94 ہو گئی۔ اسپین میں کرونا وائرس کے کیسوں میں یکلخت تیزی آئی ہے، 2,000 نئے مریضوں کے انکشاف کے بعد لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر پوری دنیا میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے کی تعداد تقریباً 5,800 سے بڑھ چکی ہے۔ فلپائنی دارالحکومت منیلا ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، 1 ماہ تک تمام لوگوں کو سفر کرنے سے منع کر دیا گیا۔ فرانس میں ایک روز کے دوران 29 افراد ہلاک ہوئے، مریضوں کی تعداد 5,400 تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں فرانس میں کورونا کے 900 نئے مریض سامنے آئے۔ قطر میں سوئمنگ پول، جمنازیم، ریسٹوران، ہوٹل بند کر دیے گئے۔ حکومت قطر نے اعلان کیا 2 ہفتے تک ملک میں غیر قطریوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ملک کی معیشت اور بینکوں کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے 10 ارب ریال بھی فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ قطر میں 64 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ مشرق وسطیٰ سے ہٹ کر یوکرین نے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر پیر سے بین الاقوامی ٹرین سروس بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ 3 اپریل تک بین الاقوامی پروازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ جرمنی نے دعویٰ کیا کہ ان کے ملک کی ایک ادویہ ساز کمپنی کیورویک ویکسین کے قریب پہنچ چکی ہے اور امریکہ باضابطہ طور پر اس کمپنی سے بات چیت کر رہا ہے تاکہ ویکسین کو امریکہ سے لانچ کیا جا سکے۔ اس ضمن میں جرمن حکومت نے الزام عائد کیا کہ امریکہ اس کمپنی تک رسائی حاصل کر کے ویکسین کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ خلیجی ممالک میں اب تک اس کیس یعنی وائرس سے ابھی تک کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، لیکن 870 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ عوامی مقامات پر بھی گھومنے پھرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں کئی افریقی ممالک میں بھی کورونا کے مریض سامنے آئے ہیں۔ کینیا میں اسکول بند کر دیے گئے۔ سوڈان، گنی، کانگو، مصر، ٹیونس، مراکش، الجیریا، سینیگال، کیمرون، نائجیریا، گھانا اور گیبون میں سمیت 19 افریقی ممالک میں کرونا وائرس کے کئی مریض سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 102 متاثرین سامنے آئے، جس کے بعد امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد تقریباً 4,000 ہو چکی ہے، جن میں سے 69 کی موت واقع ہو چکی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے بدترین متاثرہ شہروں میں نیو یارک سٹی سر فہرست ہے، جہاں اس کے مریضوں کی تعداد صرف ایک ہفتے کے اندر 25 سے بڑھ کر 270 ہو گئی ہے۔ میئر نیو یارک کے مطابق اگلے چند دنوں کے اندر یہ تعداد بڑھ کر 1,000 ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں وبائی امراض کے نامور ماہر اور صدر ٹرمپ کے کرونا وائرس ٹاسک فورس کے رکن ڈاکٹر اینتھونی فاسی نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کرونا وائرس کا وبائی پھیلاؤ روکنے کے لیے پورے امریکہ کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑ جائے تو اس کی حمایت کریں گے۔ کراچی میں کرونا وائرس کے مزید 50 مریض سامنے آنے کے بعد کیسز کی تعداد ملک بھر میں 94 ہو گئی ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان کے مطابق ایران سے تفتان بارڈر کے ذریعے سکھر آنے والے 50 افراد میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ تو سندھ میں تیزی سے بڑھتے کرونا وائرس کے بعد صوبائی حکومت نے انتہائی اقدامات پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر تعلیم سعید غنی نے میڈیا کو یہ بتایا کہ 1 جون سے ہمارا تعلیمی سال شروع ہو جائے گا اور 1 سے 15 جون تک پہلی سے 8ویں جماعت کے امتحانات لیے جائیں گے۔ 15 جون کے بعد نئی کلاسز ہوگی اور 15 جون سے 9ویں 10ویں کے امتحانات لیے جائیں گے، جس کے نتائج کا اعلان اگست 2020 میں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے دیگر کلاسوں کے امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ پنجاب میں بھی کرونا وائرس کے مریضوں کا انکشاف ہونا شروع ہوا ہے اور پنجاب میں جیلوں کے اندر قیدیوں کی سزاؤں میں 2 ماہ کی تخفیف کر دی گئی ہے۔
لاہور میں یعنی پاکستان بھر میں چینی اور تھائی کھانوں کی مانگ میں بھی کمی آئی اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں سی فوڈ کھانے والوں کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے اور اس کے پھیلاؤ کی ابھی تک کوئی مستند تحقیق سامنے نہیں آئی، تاہم سوشل میڈیا پر چائنیز کھانوں بخصوص سی فوڈ کو بھی اسی وائرس کا سبب قرار دیا جا رہا ہے۔ اطلاع زیر گردش ہے جس کے بعد شہریوں نے چائنیز کھانوں کا استعمال بڑے پیمانے پر ترک کر دیا ہے۔ شہر کے ایک معروف اور بڑے ہوٹل کے ترجمان نے بتایا کہ ان کے پاس ملکی اور غیر ملکی مہمان کھانے کے لیے آتے ہیں جنہیں چائنیز تھائی اور سی فوڈ پیش کیے جاتے ہیں، تاہم چائنیز کھانے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ اور اب بات کریں گے حکومت اور میڈیا کے درمیان جاری لڑائی۔ جنگ اور جیو گروپ کے چیف ایڈیٹر میر شکیل الرحمان کو نیب نے گرفتار کیا ہے۔ اب ان کے حوالے سے عدالتوں میں درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں، اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل دیں گے ایک بریک کے بعد، لیکن اس سے پہلے مشیر معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اقوال نے اس موضوع کے اوپر انٹرویو دیا، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے حوالے سے۔ پریس کر کے پرائم منسٹر کی ذات کو ملائن کرتے ہوئے ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آپ یہ کہا کرتے تھے، آپ یہ کہا کرتے تھے۔ دیکھیے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے، سب سے پہلے ان کا بیانیہ کیا ہے، وہ اس بات پہ کمیٹڈ ہے، ہر طرح سے ان کا جو نیشنل کاز کلیئر اور ڈیفائنڈ ہے کہ میڈیا کی آزادی کے بغیر نہ کوئی ملک آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی جمہوریت جو ہے وہ پروان چڑھ سکتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، ایک سوال ہے یہاں پہ کہ آپ نے 6 ارب میں سے 3 ارب کی جو کمٹمنٹ کی تھی وہ 3 ارب ریلیز کیوں نہیں کیا؟ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں جو سابقہ حکومت کے اندر ہماری حکومت کو گرانے کے لیے کہ نہ آئے ہم اقتدار میں اور ان کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے، پی ایم ایل این کے دور میں اربوں کے اشتہار، کتنے ارب کیا وزیر ہیں آپ بتائیں، آپ مشیر ہیں؟ دیکھیں اوورال جو سٹیٹسٹکس ہیں جو 5 سالوں میں پی ایم ایل این کو اشتہارات کی مد میں ریلیز کیے گئے، وہ ڈیٹا جو ہے وہ مختلف 2 طرح سے ہے۔ ایک ہے جو اے جی پی آر کے ذریعے، یعنی آپ کی گورنمنٹ کی جو آفیشل منسٹریز ریلیز کرتی ہیں، اور ایک ہے جو کارپوریشنز ریلیز کرتی ہیں جو نان اے جی پی آر ہوتا ہے۔ دونوں کو ملا کے 5 سال میں سب سے زیادہ جو بینیفیشری رہا وہاں پہ بھی جنگ اور جیو گروپ۔ اسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، جس کا پنجابی میں اگر ترجمہ کریں تو کہتے ہیں نانی نے خصم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا ہور پیڑا کیتا۔ یعنی حکومت میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سے لا تعلقی بھی ظاہر کر رہی ہے اور جو وضاحت دے رہی ہے اس میں اس گروپ پر الزام تراشی بھی کر رہی ہے۔ ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں، یہ نیب کا کیا دھرا ہے، اور دوسری طرف جنگ اور جیو گروپ کو چارج شیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اس بات سے ناراض ہے کہ جنگ اور جیو گروپ ان کے خلاف کمپین چلا رہا ہے، تو پھر اس گروپ کا یہ الزام تو صحیح ہے کہ میر شکیل الرحمان سے نیب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، حکومت ان سے ناراض ہے، اور نیب کا چونکہ حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، یہ تاثر ہے کہ حکومت کے انفلوئنس میں ہے نیب، اسی لیے نیب کے ذریعے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر تو حکومت کو میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر حکومت کم از کم اس موقع پر خود کو گرفتاری سے لا تعلق رکھنے کے لیے اتنے گلے شکوے نہ کرتی، انہیں اس طرح چارج شیٹ نہ کرتی۔ لیکن جس طرح حکومت نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو پوری طرح بیک کیا ہے، اس سے لگتا یوں ہے کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اب یہ دکھ بھی سمجھ میں آتا ہے، یعنی اگر عوام کو خان صاحب کے پرانے کلپ بار بار آپ دکھائیں گے، دعوے اور وعدے بار بار یاد دلاتے رہیں گے، تو اس سے یقینی طور پر امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے عوام سے کیے گئے وعدوں اور دعووں کو یاد دلانے کا مطلب ان کے خلاف کوئی کمپین چلانا ہے۔ یہ تو ایک ریکال ہے، جو کچھ خان صاحب نے کہا وہی دکھایا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں دکھایا جاتا جو خان صاحب نے یہ کہا نہ ہو۔ اگر حکومت اس سے غلط سمجھتی ہے تو پھر سرکاری طور پر میڈیا کو منع کر دے کہ لوگوں کو خان صاحب کے پچھلے وعدے یاد نہ دلائیں، تو بات ختم ہو جائے گی۔
یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. تسنیم اسلم پاکستان کی وزارت خارجہ میں رہی ہیں, ترجمان بھی رہی ہیں اور بہت ہی ویل ریپیوٹیڈ فارن آفیسر رہی ہیں. ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہا ہے اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے. پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں, پھر اس گفتگو کے اوپر چونکہ بہت ہی فیڈ بیک آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ تسنیم اسلم صاحبہ نے کیا فرمایا اور اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. نواز شریف نے نہیں دیا. شریف فیملی جو ہے وہ پرو انڈیا تھی. بالکل تھی. ان کی شاید بزنس انٹرسٹ بھی تھی. اور یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت پرانی پاکستان کی جیسے کہ ایک پالیسی, گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی لیڈر یا سینئر آفیشل دہلی جائے گا تو وہ حریت لیڈرز سے, کشمیریوں سے ضرور ملاقات رکھی جاتی ہے. پرائم منسٹر نواز شریف جب دہلی گئے اور پرائم منسٹر مودی کی سویرنگ ان سیریمنی تھی جو ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی, انہوں نے کشمیریوں سے ملاقات نہیں کی. نیشنل فورم پہ پاکستان کے پرائم منسٹر بولتا ہے, اس میں دفتر خارجہ کا انپٹ ضرور شامل ہوتا ہے. تو کیا دفتر خارجہ کہتا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی, انڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی ان تقاریر میں, کلبھوشن جادو کا نام نہیں لینا, بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ کا نام نہیں لینا, یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا؟ بلکہ پرائم منسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا. اچھا, دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا. یہ بالکل اس قسم کی انسٹرکشنز آتی تھیں. جہاں تک ان کا یو این جی اے میں جو تقریر, وہ تو فارن آفس ہی ڈرافٹ کرتا ہے ہمارا مشن, اور وہ کیا کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی وہ کلبھوشن کا, وہ کلبھوشن کا تو اگر انہوں نے نہیں کیا لیکن کشمیر پہ بات ضرور کی. اس کے علاوہ ان کی اپنی یہ بالکل ایک کلیئر ان کی ایک ڈائریکشن تھی, لائن تھی کہ انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کرنا, نہ بات کرے. اچھا, تو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ انڈیا نہیں, ایک پالیسی ہے, بندہ کسی سوچ سے تو بناتا ہے نا پالیسی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں شاید اس سے کوئی فائدہ ہوگا, تو وہ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ پتہ نہیں ان کو ہوا ہو, تو پاکستان کو تو کوئی نہیں ہوا, کیونکہ انڈیا کی پالیسی میں ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی. دیکھیے, نواز شریف کو جس طرح کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے, اس طرح نواز شریف کو غدار ثابت کرنے کی کوشش بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئی. یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے. کبھی انہیں بدعنوان ثابت کرنے کی مہم چلتی ہے, جب وہ مہم ذرا ڈھیلی یا کمزور پڑتی ہے تو پھر ان کا دشمن ملک سے تعلق جوڑ کر انہیں غدار ظاہر کرنے کی مہم چل پڑتی ہے, جو افسوسناک ہے. محترمہ تسنیم اسلم جو ہے دفتر خارجہ کی ایک بہت ہی زبردست ترجمان رہی ہیں, بڑی کریڈیبل خاتون ہیں. ان کا اچانک ایک کلپ سوشل میڈیا پر نمودار ہوا ہے اور یہ کسی ویل ریپیوٹیڈ میڈیا کا کیا ہوا انٹرویو نہیں ہے, لیکن چونکہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کون رہا ہے. تو محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف بھارت کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھتے تھے اور ان کے خلاف بیان بازی سے منع کرتے تھے, جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں تو بڑی حد تک ان کی باتیں درست بھی ہیں. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, جو کیونکہ ہم بھی اس پہ بہت بات کرتے رہے ہیں اور بھی لوگ بات کرتے رہے ہیں. جو بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے, نواز شریف جب 2013 میں برسر اقتدار آئے تھے تو نواز شریف بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے. اس وقت ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات بہت خراب تھے, خاص کر بامبے حملوں کے بعد اور پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ورسٹ لیول پہ تھے, اس سے بھی زیادہ خراب تھے جتنے آج ہیں. تو نواز شریف بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کے خواہاں تھے. میاں صاحب چونکہ بزنس مین تھے اور تجارت کو ہی پاکستان کی ترقی کا منبع یا مرکز سمجھتے, ان کا خیال یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ اگر تجارت کی جائے تو ہم زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بامبے حملے اور اس طرح کے بہت سے واقعات ایسے ہو چکے تھے جن سے کشیدگی بہت زیادہ تھی. نواز شریف کا خیال یہ تھا کہ بھارت کے خلاف اگر بیان بازی والا ماحول کم کیا جائے تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے وزارت خارجہ بھی اپنے پاس رکھی. اس کا اثر یہ ہوا کہ مودی انڈیا میں جب برسر اقتدار آئے
تو پھر نواز شریف کو انہوں نے بلایا, پھر نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد مودی پاکستان آئے, پھر ایک سنجے جندال نامی بندہ بھی پاکستان کا خفیہ دورہ کر گیا. تو حکومت اور ریاست میں بیانیے کا اختلاف اس حوالے سے بڑھ گیا. یعنی جو حکومت ہے اس کا بیانیہ کچھ اور تھا اور ریاست کا بیانیہ اس وقت کچھ اور تھا. یہ اس وقت بیک گراؤنڈ تھا. نواز شریف کی بھارت سے دوستی کی خواہش پوری نہ ہو سکی, ان کی پالیسی ناکام ہو گئی, نقصان ہوا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف نے اس وقت فوج کو اعتماد میں نہیں لیا. اگر نواز شریف یہ سارے کام فوج کو, چونکہ فوج بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور بھارت کے حوالے سے اور خارجہ معاملات کے حوالے سے فوج بڑی سینسٹیو ہے, اگر یہ کام فوج کو اعتماد میں لے کر کیا جاتا تو مجھے یقین ہے کہ بات اتنی خراب نہ ہوتی. ہاں صاحب بھی آج بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں, مودی صاحب کو فون کرتے رہے ہیں اور یہ بھی بتاتے رہے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا, لیکن تعلقات بہتر کرنے کی خواہش ہے. تو خان صاحب کی خواہش کے ساتھ جو پازیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فوج کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے, اور یہی ان کی کامیابی ہے. اور یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ریاست کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تو نواز شریف نے جو اصل غلطی کی کہ انہوں نے بہت سے کام ایسے کیے جو جن کے پیچھے شاید ان کی نیت ٹھیک ہو, لیکن چونکہ انہوں نے کام جو سٹیک ہولڈر ہیں ان اداروں کو اعتماد میں لیے بغیر کیے, تو اسی وجہ سے بار بار ان کی حب الوطنی کو کوسچن کیا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. تھنک ٹینک میں گفتگو کر رہے ہیں ایاز امیر, بہت ہی سینئر کالمسٹ ہے اور اینالسٹ ہے. گفتگو کر رہے ہیں ملکی معیشت کے حوالے سے. واچ ایاز امیر. رفتار ہماری اچھی نہیں تھی, اس پہ سارا اثر پڑے گا. شادی ہالز بند ہیں, میرجز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, پولٹری انڈسٹری پہ فرق پڑے گا, انڈوں والا کاروبار پہ فرق پڑے گا. جو ہاٹ منی آئی تھی جس کے وہ چرچے وہ پہلے ہوتے رہے ہیں کہ یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ کی وجہ سے باہر سے وہ جلد بازی میں وہ ایک شارٹ ٹرم جو پیسہ آتا ہے بہت سارے وڈرا ہو گئے ہیں, اور ان کی اور بھی وجوہات ہوں گی. لیکن ایک وجہ جو ہے جو معیشت میں جو پاکستان کی صورتحال میں پہلے بھی انسرٹنٹی تھی, غیر یقینی صورتحال جب بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے باہر کا انویسٹر جو پروفٹ کے لیے یہاں پہ آیا تھا, کوئی تقریباً $1 بلین جو ہے وہ وڈرا ہوا ہے. کل ڈاکٹر رضوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے اس کو اثر پڑے گا. رورل اکانومی جو دیہات کی اکانومی ہے اب تک ایسا نہیں ہوا. وہاں کنسٹرکشن جو ہے چھوٹی موٹی وہ چل رہی ہے, کھیتی باڑی ہو رہی ہے, عورتیں بھی جاتی ہیں باہر فیلڈز میں, مرد بھی جاتے ہیں, وہ ایسے چل رہا ہے. لیکن پاکستان کو اثر تو پڑا ہے کہ سارے کا سارا کاروبار جو ہے, جو مارکیٹس ہیں, ریسٹورنٹس جو ہیں بڑے شہروں کے, آپ لاہور اور خاص طور پہ لاہور کی اور گجرانوالے کی, آپ یہ کڑائی تکہ وہ کڑائی وہ جو ہوتی ہے وہ آپ بند کر دیں تو اس پہ وہ فرق پڑے گا. ہوٹلوں پہ ضرور فرق پڑا ہوگا, ٹریول پہ فرق پڑا ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ چائنا کو بھی جہاں پہ وہ انہوں نے کنٹین کیا ہے وائرس کو, اور اب جو ہیں تھوڑی اموات کم ہوئی ہیں, لیکن چائنیز اکانومی کو بھی واپس آنے میں ایک دم نہیں ہے کہ آپ بٹن دبائیں گے اور وہ ساری کی ساری فیکٹری چل پڑیں گی. جب سپلائی لائنز, ڈیلیوری لائنز افیکٹ ہوتی ہیں, سلو ہو جاتی ہیں, آرڈرز جو ہیں رک جاتے ہیں, تو ان کو ریوائیو کرنا وہ پھر مشکل ہوتا ہے. ساری وہاں کی جو آٹو انڈسٹری ہے جو باہر کی تھے, جنرل موٹرز فلانا کئی پلانٹس چائنا میں بند ہوئے ہیں. بند اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ آرڈرز آگے سے بند ہو گئے ہیں. تو وہ جو ہے ریوائیو ہونے میں, چاہے آپ پورا وہ وائرس کنٹین بھی کر لیں, لیکن وہ پہلے والی حالت پہ آنے کے لیے چائنا کو بھی دقت ہوگی, امریکہ کو دقت ہوگی. ہمارا حال جو ہے ضرور ہوگا. ہمارا کوانٹیفائی نہیں ہوا کہ کتنے $1 بلین کا اثر پڑا ہے. جی ڈی پی گروتھ ریٹ میں اگر اتنی تھی تو اتنا ہے, وہ میرے خیال ابھی تک فگرز نہیں آ رہے, لیکن اثر ضرور پڑے گا. جو معیشت پہلے سے بدحال اور تباہ ہو اس کو کرونا وائرس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو ان ملکوں کی معیشت کو پڑ رہا ہے جو اچھی خاصی چل رہی تھی. پاکستان میں سب کو معلوم ہے کہ کاروباری سرگرمیاں پہلے سے بہت خراب ہیں, کاروبار کا بہت برا حال ہے اور اس سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. بلکہ جب سے کرونا وائرس پاکستان میں بڑھنے کی خبر پھیلی ہے تو لوگوں نے اشیاء خرد و نوش خرید کر سٹور کرنا شروع کر دی ہے. سٹوروں کی سیل بڑھ گئی ہے, قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. سینیٹائزر بلیک میں خریدے اور بیچے جا رہے ہیں.
تو جو اصل نقصان ہوا ہے ہمیں وہ ایک تو سٹاک مارکیٹ گرنے سے ہو رہا ہے جو پہلے بھی کئی بار گر چکی ہے. اس کے علاوہ دوسرا بڑا نقصان ہو رہا ہے جو ریمیٹنس ہے یعنی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہو رہی ہے. ایک تو باہر سے زر مبادلہ نہیں آ رہا, دوسرا لوگ بینکوں سے ڈالر دھڑ دھڑ نکال رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر کی تعداد میں کمی آ رہی ہے اور روپے کے گرنے کی بڑی وجہ یہی ہے. ایک بات تو طے ہے کہ دوسرے ممالک کی نسبت ہماری معیشت کو نقصان کم ہی ہوگا. اگر تو معیشت بڑی اچھی چل رہی ہوتی اور ہماری کو 50-100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوتی تو پھر ہم بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے. لوگوں نے بینکوں سے قرض لیے ہوتے اور وہ واپس نہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے, لیکن بینکوں کی شرح سودی اتنی ہے کہ قرض لینے والوں کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور کچھ لوگ تو اس طرح سے بھی سوچ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہماری معیشت آسمان پر نہیں تھی ورنہ ہم دھڑام سے زمین پر آن گرتے. ہم تو پہلے زمین پر ہیں. تو جو کچھ ہوتا ہے کبھی کبھی بہت اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو حکمران جماعت کو داد دینا چاہیے کہ انہوں نے معیشت کو اس حالت میں رکھا کہ کوئی بڑی افتاد بھی آن پڑے تو کوئی زیادہ فرق نہ پڑے. آگے بڑھتے ہوئے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی بات کر رہے ہیں. موجودہ حالات کے تحت پارلیمنٹ بھی بند کر دی گئی ہے تو پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. پہ تو ہم اکثر اپنے سندھی دوستوں کہتے ہیں میں کہ سندھ میں تو ایسے ہاتھ باندھ کے وہ ان کا ہوتا ہے نا, وہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں گلے بھی ملتے ہیں, لیکن وہ میں کہ آپ لوگوں کے لیے تو آسانی ہے کہ آپ ایسے کر لیں. لیکن یہ روایات ہیں, چیزیں ہیں, یہ جو ہے یہ چیزیں نہیں رکتی. مطلب ہے کہ آپ اپنے کسی بھی آپ علاقے میں جائیں اور وہاں کے اگر آپ رورل ایریا میں جائیں اور آپ لوگوں سے نہ ملیں تو یہ بہت بڑا مطلب ہے کہ وہ تو لوگوں کو آپ لوگوں نے بتانا نہیں, بیکاز آپ لوگ تو سمجھدار لوگ ہیں. اگر تو دیکھیں اگر کوئی ابھی میں بتاؤں نارملی تو ہمارا بہت ہی مذاق اڑایا جاتا ہے سیاستدانوں کا, مطلب اس کو بہت ہی مطلب ہے کہ اگر کوئی سیاستدان بھی ماسک پہن کے کہیں اپنے حلقے میں چلا گیا اس کی کسی نے تصویر کھینچ لی تو آپ روزانہ ٹی وی پہ دکھائیں گے دیکھیں سیاستدانوں کا یہ حال ہے, یا کسی کی جیب میں جو ہے وہ ہو. میں پرسنلی دکھاؤں گی کہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے حفاظت کرے اپنی بھی اپنے ارد گرد لوگوں سے بھی. میں پرسنل میں یہ تصویر اگر میرے پاس ہو تو میں اس کانٹیکس میں دکھاؤں تو آپ کو تو نہیں. اگر وہ کوئی پولیٹیشین اگر کوئی سینیٹائزر جیب سے نکال لے گا وہ بھی آپ نہیں چھوڑیں, دیکھیں لوگوں سے ہاتھ ملا بھی ہاتھ تو آپ کو ریپوٹیشن کا خیال ہے کہ میں ریپوٹیشن مطلب ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں خدا مطلب ہے کہ اب ایسی بات نہیں, بندہ کہتا ہے کہ موت تو پھر ایک دن آنی ہے, روز روز نہیں آنی, لیکن یہ چیز ہے کہ احتیاط ہونی چاہیے. آپ دیکھیں اسلام ہے نا, دیکھیں آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, آپ وہ کہتے ہیں بار بار ہاتھ دھوئیں تو 5 وقت تو آپ وضو کرتے ہیں, آپ کو صابن سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. تہجد پڑھیں تو 6 ٹائم ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے یہ احتیاط, صابن سے ہاتھ دھونا, سینیٹائزر استعمال کرنا, یہ چیزیں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اب تو ماسک آ گیا نا, پرانے زمانے میں تو آپ دیکھیں وہ جو سائیکل یا موٹر بائک پہ یا گاڑی میں جاتے لوگ رومال باندھتے تھے, تو ماڈریٹ زمانے میں وہ آ گیا ماسک. تو یہ چیزیں ہیں لیکن احتیاط ضروری ہے, چھوٹی موٹی احتیاط. اب دیکھیں آپ نے پارلیمنٹ بند کر دی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اسکول بند کر دیے, پارلیمنٹ کے اندر سٹاف بھی تو کام کرتا ہے نا, سرکاری ملازمین بھی تو کام کرتے ہیں, تو وہ کیوں مطلب اب سیکریٹریٹ سے وہ جائیں تو سارا بھرا ہوتا ہے, تو وہ ان کا کیا قصور ہے پھر؟ تو پھر کیا آپ کی تجویز ہے کہ بالکل بھی کچھ نہ بند کیا جائے, چلنے دیا جائے, یا جو چیزیں بند کی جا سکتی ہیں وہ کر دیں بند؟ احتیاط ضروری ہے, لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آپ نے پارلیمنٹرین کو بند کر دیا, میں نے اس کو کیا آپ حلقے میں جا کے لوگوں سے نہیں ملیں گے, ان کے پاس ان کے جنازوں میں یا ان کے فاتح خانیوں میں شریک نہیں ہوں گے؟ تو پارلیمنٹ چلنے دیں جانجی تھے آپ کی رائے؟ میرے خیال میں چلنا چاہیے یہ پارلیمنٹ ایک ایسے, دیکھیں آپ تو رول ماڈل ہے نا, آپ نے دکان اپنی بند کر دی ہے تو لوگ کیا کریں گے باقی؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے اگر تو پارلیمنٹ بہت زیادہ فعال ہوتی, ایکٹیو ہوتی, کوئی کام کر رہی ہوتی, قومی ایشوز پر سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھے ہوتے, پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں روز آتے جاتے, پارلیمنٹ لوگوں کے مسائل کا حل نکال رہی ہوتی, اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ کے اندر عوامی ایشو کو اٹھا رہے ہوتے, قانون سازی ہو رہی ہوتی, تو پھر اسے بند کرنے پر اعتراض واجب تھا. لیکن پارلیمنٹ کے بارے میں بدقسمتی سے یہ تاثر موجود ہے کہ اس میں کوئی کام نہیں ہوتا سوائے ایک دوسرے پر الزام تراشی کے, اور کچھ نہیں ہوتا. اپوزیشن کو یہ کم از کم فائدہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی بات کر لیتی ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی فورم نہیں رہا, اور حکومت ان الزامات کی نفی میں زبردست تقریریں کرتی ہے. اس کے سوا پارلیمنٹ میں بظاہر کچھ نہیں ہو رہا. حکومت تو ویسے بھی آرڈیننسوں کے بلبوتے پر چل رہی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. تو اچھا ہے پارلیمنٹیرین بھی گھروں میں بیٹھے آرام کریں. حلقوں میں تو اراکین اسمبلی پہلے بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ اگر کچھ کام کیا ہوتا تو حلقوں میں جاتے. مہنگائی, بے روزگاری, اتنے ایشو ہیں کہ اراکین اسمبلی
پارلیمنٹ میں نہیں جاتے اور حلقوں میں بھی نہیں جاتے. تو وائرس کی وجہ سے کم از کم یہ بہانہ بھی مل گیا کہ لوگوں سے نہیں مل سکتے. اللہ خیر صلی اللہ. ہاں الیکشن کا موقع ہوتا تو پھر چاہے جنگ ہو رہی ہوتی تو جان ہتھیلی پر رکھ کر حلقوں میں جاتے, لیکن چونکہ ابھی دلی ہنوز دور ہے تو پھر راوی چین ہی چین لکھے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں جنگ اور جیو گروپ کے جتنے بھی اینکر پرسن ہیں, اینالسٹ ہیں, میر شکیل نعمان کی گرفتاری کے اوپر اپنی رائے دے رہے ہیں. شاہ زیب خانزادہ نے اس پر بات کی, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. دیں گے کہ بہت سارے وزراء ہیں جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا. پرائیویٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے تحریک انصاف کے رہنما جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط ہوا, پبلکلی کیوں نہیں کہہ رہے؟ وزیر اعظم کا تو اس میں ہاتھ نہیں ہے نا, چیئرمین نیب نے یہ کام کیا, پبلکلی کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم ناراض ہوں گے اگر ہم نے میر شکیل کے اریسٹ کے خلاف بات کی, جنگ جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف کے اریسٹ کے خلاف بات کی. وزیر اعظم بزنس کمیونٹی کے اریسٹ کے خلاف بات کرنے پر نہیں ناراض ہو رہے تھے, شیخ ابرار الحق کے گرفتار ہونے پر نہیں ناراض ہو رہے تھے, مگر وزیر اعظم کو میر شکیل الرحمان سے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سارے کے سارے وزیر, سارے کے سارے تحریک انصاف کے رہنما ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھا دی, ایک بھی ٹویٹ کر دی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جنگ گروپ کے صحافی نہیں بول رہے ہیں, مجیب الرحمان شامی صاحب کا جنگ گروپ سے تعلق نہیں ہے, کامران خان صاحب کا جنگ گروپ سے تعلق نہیں ہے, انبر شمسی کا جنگ گروپ سے تعلق نہیں ہے, ندیم ملک کا جنگ گروپ سے تعلق نہیں ہے, ارشد شریف کا جنگ گروپ سے تعلق نہیں ہے. سارے بول رہے ہیں تحریک انصاف میں فردوسہ شکیوان صاحبہ کے علاوہ کوئی یہ خلاف نہیں بول رہا, تو کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ایک ٹویٹ کر سکے کہ جی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی, تحقیقات کر لے, کیونکہ پتا ہے. اور دوسری آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جیو کو بند کیوں کرایا ہے؟ یہ اچھا ہے کہ آپ نے مارنا بھی ہے ہاتھ پیر باندھ کے, اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ منہ کھلا رہ گیا ان کا, منہ بھی بند کر دو ان کا. یہ فاشزم نہیں ہے جو وزیر اعظم بہت زیادہ فاشسٹ ہونے کی دوسرے لیڈروں پہ تنقید کرتے ہیں. یہ فاشزم نہیں ہے تو یہ کیا ہے کہ آپ مار رہے ہیں, آپ ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ان کا منہ بھی بند کرو تاکہ ان کی آواز بھی کہیں سے نہ سنی جا سکے. اگر سب صحیح کر رہے ہیں آپ, اگر کیس بھی صحیح ہے, سب چیزیں ٹھیک ہے, تو جیو کا منہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے, منہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, مجھے ایک اور نقطہ بولنا ہے, صرف آخری بات مجھے کرنے دیں. اور یہ جو بات کی کل فردوسہ شکیوان صاحبہ نے پرسوں کہ طاقتور کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, بھائی یہ طاقتور کے خلاف کارروائی نہیں ہے, یہ کارروائی ملک میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے. آپ ہیں طاقتور, حکومت میں آپ ہیں, آپ طاقتور ہیں. نواز شریف جب حکومت میں تھے تو طاقتور تھے, انہوں نے اگر جنگ گروپ کے 2 صفوں کا اخبار کر دیا تھا تو جنگ گروپ کمزور تھا, نواز شریف طاقتور تھے. اگر نواز شریف طاقتور تھے, اس وقت محترمہ کے خلاف کیسز بن رہے تھے, زرداری صاحب جیل میں تھے, تو یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے. پھر مشرف طاقتور تھے تو نواز شریف صاحب جیل میں تھے, یہ پہلے ہو چکا ہے. پھر نواز شریف صاحب جیل میں اور زرداری صاحب جیل میں, یہ بھی ہو چکا ہے. تو کمزور وہ ہوتا ہے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے یا جو میڈیا آپ پر تنقید کرتا ہے. آپ طاقتور ہوتے ہیں. آج طاقتور جہانگیر ترین ہے, کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, خسرو بختیار ہے, کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, زلفی بخاری ہے, کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, بالم جبا کیس میں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, پشاور بی آئی ٹی میں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو پاکستان میں طاقت کا معیار یہ رہا ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, اور تحریک انصاف میں بھی یہ ہو رہا ہے. کمزور دوسرے ہیں جو اپوزیشن میں اور جو میڈیا جس کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, حکمران جماعت کیا کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر اپنے خلاف بات سننا بالکل پسند نہیں کرتا. میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے تحریک انصاف کے بہت سے لوگ درست نہیں سمجھتے, لیکن جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری. نواز شریف صاحب نے بھی جب حکومت سنبھالی تھی تو انہوں نے بھی میڈیا گروپ جو بڑے تھے یعنی جنگ اور جیو گروپ پر پابندیوں کی فرمائش کی تھی, لیکن انہیں سمجھانے بجھانے والے بہت سے لوگ تھے. پیمرا پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ناپسندہ چینل کی سرکوبی کرے, پھر ایک صحافی کو پیمرا کا چیئرمین لگا دیا تاکہ چینلوں کو کنٹرول کر سکے. تو بڑا عرصہ یہ معاملہ بھی چلتا رہا, لیکن نواز شریف کو ان کے بہت سے قریبی لوگوں نے اس بات سے منع کیا کہ وہ میڈیا کے خلاف کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیں گے. نواز شریف پر تو انہی کے دور حکومت کے دوران غداری تک کے الزامات لگے. چینل اس حد تک چلے گئے کہ انہیں وزیر خارجہ نہ رکھنے, کلبھوشن کا نام نہ لینے اور ایک انڈین تاجر سجن جندال سے ملاقات کرنے پر ان کی حب الوطنی پر کو کویسچن کیا گیا. لیکن نواز شریف نے میڈیا پر کوئی بڑی پابندی نہیں لگائی. اس وقت کی عدلیہ بھی میڈیا کے ساتھ کھڑی تھی. تو اس وقت اب ہاں صاحب اور ان کے لوگ میڈیا پر بیٹھ کر روزانہ نواز شریف کے حکومت کی جو بھی غلطیاں, خامیاں یا جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے. آج مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وہ ایسے لوگ موجود ہی نہیں جو انہیں کنونس کر سکے, سمجھا سکے. وزیر اعظم جو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں.
اب اسے انڈوز کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ وہ سارے عمران خان صاحب کی وجہ سے حکومت میں آئے ہیں، خان صاحب بھی پہلی بار حکومت میں آئے ہیں، تو خان صاحب کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار حکومت میں آئے ہیں، اور باقی جو لوگ آئے ہیں وہ دوسری جماعتوں سے آئے ہیں، تو وہ زیادہ ہارڈ لائن ہے. خان صاحب ان کی سن لیتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں میں بھی تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو کنونس کر سکے کہ خان صاحب یہ پولیٹیکلی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو اب خود خان صاحب کو بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ کہیں وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی اپنے ارد گرد اپنے علاوہ 2-4 دانشور ایسے ضرور رکھنے ہوں گے جو ان کی خامیوں غلطیوں کی نشاندہی کر سکیں، صرف تعریفیں اور خوش آمدید نہ کرتے رہیں، ورنہ جو آج انہیں ٹھیک لگ رہا ہے کل وقت انہیں ضرور غلط ثابت کر دے گا اور پھر پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی. میر شکیل الرحمان کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین نیب نے شکایت پر وارنٹ کیسے جاری کر دیے. جنگ اور جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی اہلیہ نے خاوند کی گرفتاری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس پر چیئرمین نیب، ڈی جی نیب، احتساب عدالت کے جج اور دیگر کو فریق بنایا گیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب نے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کرتے ہوئے 2019 کی بزنس مین پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے. ڈی جی نیب نے گرفتاری سے قبل چیئرمین نیب سے قانونی رائے نہیں لی. درخواست میں میر شکیل الرحمان کی احتساب عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی منظوری پر موقف اپنایا گیا ہے کہ جج نے جسمانی ریمانڈ کے تحریری حکم میں ریمانڈ کی وجوہات بیان نہیں کی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس طارق سلیم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے میر شکیل الرحمان کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی. عدالت نے سوال کیا کیا میر شکیل الرحمان نیب کے سامنے پیش ہوئے تھے. اس پر ان کے وکیل اعتزاز احسن نے کہا ان کو نیب نے طلب کیا، وہ نیب کی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے. 12 مارچ کو دوسری بار میر شکیل الرحمان کو بلایا گیا، وہ دوبارہ پیش ہوئے. 12 مارچ کو سوال نامہ کے لیے بلایا گیا تھا لیکن گرفتار کر لیا گیا. کیس کا ریکارڈ نیب لاہور میں تھا. چیئرمین نیب نے اسی دن اسلام آباد سے وارنٹ جاری کر دیے. میر شکیل الرحمان کو نیب آفس میں حبس سے بے جا میں رکھا گیا ہے. عدالت نے سوال کیا اب میر شکیل الرحمان جسمانی ریمانڈ پر ہے، کیا ایسی صورت میں یہ کیس سنا جا سکتا ہے. اس پر اعتزاز نے کہا اس درخواست کے ذریعے میر شکیل الرحمان کے جسمانی ریمانڈ کو بھی چیلنج کیا گیا ہے. آپ کو میر شکیل الرحمان سے پوچھنا چاہیے تھا، سوالوں کے جواب لینے چاہیے تھے. عدالت نے مزید پوچھا کیا اس کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے. اس پر میر شکیل کے وکیل نے بتایا کہ اخبار میں پڑھا ہے کہ نواز شریف کو بھی اس کیس میں طلب کر لیا گیا ہے. نیب کے وکیل نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کا کیس انکوائری سٹیج پر تھا. اس پر عدالت نے کہا کہ آپ کو میر شکیل الرحمان سے پوچھنا چاہیے تھا، سوالوں کے جواب لینے چاہیے تھے. اگر وہ سوالوں کے جواب نہ دیتے تو پھر آپ قانون کے مطابق کارروائی کرتے. نیب احتساب کا عمل بالکل کرے لیکن احتساب قانون کے مطابق ہونا چاہیے. عدالت نے پوچھا کیا میر شکیل الرحمان کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ ان کا اخبار اور ان کا ٹیلی ویژن چینل حکومت پر تنقید کرتا ہے. اس پر نیب کے وکیل نے جواب دیا کہ نیب کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، نیب آزاد ادارہ ہے، قانون کے مطابق کام کر رہا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ اور صحافت ریاست کے 2 بنیادی ستون ہیں، ان کو ہلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. شکایت کی تصدیق کے ابتدائی مرحلے میں گرفتاری کا کیا جواز تھا. چیئرمین نیب نے شکایت پر ہونے والی رپورٹ دیکھے بغیر وارنٹ کیسے جاری کر دیے. ہمارے سامنے وزیر اعظم ہو، عام شخص ہو، عدالت قانون کے مطابق چلے گی. سماعت کے بعد عدالت نے میر شکیل الرحمان کو روزانہ میڈیکل چیک اپ، گھریلو کھانا، ادویات، واک کرنے، فیملی سے ملاقات اور اخبارات فراہم کرنے کی اجازت دے دی. میر شکیل الرحمان کو وکلاء اور ڈاکٹر سے ملاقات اور گھر کا کھانا فراہم کرنے کی بھی اجازت دی گئی. عدالت نے کہا میر شکیل الرحمان کو ذاتی معالج اور وکلاء کو بھی ملاقات کی اجازت دی جائے. عدالت نے درخواست پر مزید سماعت 26 مارچ تک ملتوی کر دی. اس کے علاوہ جیو نیوز کی کیبل پر بندش اور آخری نمبروں پر دھکیلنے کے خلاف درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پرانا خلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں.